नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं नजात बज़रिया फ़ज़ल, कि किस तरह हमें फ़ज़ल से नजात मिलती है। और बताता चलूँ कि हमारी ये ज़बरदस्त काविश है कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम कलाम मुक़द्दस में से ऐसे मज़ामीन को मुंतखब करते हैं जिससे आप आगे बढ़ें, ताकि आप शख्सी एतबार से, कलीसियाई एतबार से तरक्की करें और आपके वसीले से दूसरे भी बरकत पाएँ। तो आज हम बात करेंगे नजात बज़रिया फ़ज़ल, लेकिन इससे पहले कि हम ये सीखें, मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पास्टर मुनीर एम नैयर साहिब, जिनका ताल्लुक FG चर्च उस्मान कोट कसूर से है। हमें सिखाएंगे कि किस तरह हम फ़ज़ल के वसीले से निजात पाते हैं। मारी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि किस तरह हम फ़ज़ल के वसीले से निजात हासिल करते हैं। पास्टर अनवर मसीह विक्टोरियस फैमिली चर्च आस्टोन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज हमें ये भी खुदा के कलाम में से सिखाएंगे। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर प्रोइस कोकर साहब हैं, जिनका ताल्लुक सेव लॉस्ट चर्च जहानाबाद से है, और ये हमें सिखाएंगे कि किस तरह हम बज़रिया फ़ज़ल निजात हासिल करते हैं। पादी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर प्रोइस मसीह हैं, जो कि BM चर्च कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें सिखाएंगे कि किस तरह हम बज़रिया फ़ज़ल निजात हासिल करते हैं। तो पादी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ, जिन्होंने अपना इंतहाई कीमती वक्त आज हमें दिया है और बहुत सारी मसरूफियात को छोड़ा है ताकि हमें खुदा के कलाम में से सिखाएं। लेकिन इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से आज सीखें कि किस तरह हमें फ़ज़ल से निजात मिलती है, सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे इफ्सियों के नाम ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर अनवर मसीह से कि वह तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम मुक़द्दस में इस तरह मरकूम है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत और बायस तरबियत हो। आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर प्रोइस मसीह से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी पादी साहब। जाहो जलाल के बादशाह, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सजदा तज़ीम पेश करते हैं और आसमानी बाप दुआ करते हैं। आज वहाँ आसमानी बाप, हम तेरे कलाम में से पा खुदा इफ्सियों के ख़त पा खुदा 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत से खुदावन नजात बज़रिया फ़ज़ल के वसीला से तेरे कलाम को सीखने को हैं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप अपने खादमों को बड़ी कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और खुदा तेरा पाक रूह तेरे लोगों की मदद करे, और आसमानी बाप तेरे खादिम पाक खुदा आपके पाक रूह की रहनुमाई से खुदावन आपके कलाम की सच्चाइयों को, भेतों को आसमानी बाप दूसरों तक पहुँचा सकें। मेहरबान आसमानी बाप, इस सारे पाक खुदा TV चैनल पर बरकत चाहता हूँ, और खुदा दुआ करता हूँ अपने खादमों को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। नाज़रीन, निजात का तस्वर तमाम अक़वाम में पाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ बताती है कि लोग इस हद तक पहुँच गए कि अपने बच्चों को आग में चलवाते थे ताकि वो निजात हासिल करें। तो मसीही तस्वर निजात ये है कि गुनाहों से छूटना और अल-फ़िरदौस में दाखिल होना। और ये किस तरह हुआ जाता है, ये आज हमें खुदा के क़दाम सिखाएंगे, जो इंतहाई पढ़े लिखे, ज़िम्मेदार और खुदा के ममसू और बुलाए हुए खादिम हैं। सो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर मुनीर एम नैयर साहब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम किस तरह फ़ज़ल के वसीले से निजात पाते हैं। जी पादी साहिब। शुक्रिया जी। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक
یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے، یہ جیسا آپ نے کہا کہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر اہل اجتماع، ہر مذہب میں نجات کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس نجات کے تصور سے مراد دراصل وہ خوف ہے جو گناہ کے سبب سے موت پیدا ہوتی ہے، اور اس موت کے دوسرے حصے میں جو عدالت ہوتی ہے وہ دوزخ ہے، وہ آگ ہے۔ جی اس سے بچنے کے لیے یا عدالت سے بچنے کے لیے یا خوف سے بچنے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے، اور جو حل نکلتا ہے اس کو نجات کہتے ہیں، جی تو رہائی کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قوموں میں دیگر انسانوں کی مختلف نظریات ہیں جن سے وہ کوئی طریقہ بھی نکالتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ببلیکل طور پر کلام مقدس کے مطابق انسان کے لیے خدا کا اپنا ہی ذریعہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ انسان نجات کس طرح پائے۔ اب اگر کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں گے، خدا کے مد مقابل کوئی دوسرا طریقہ کارگر نہیں ہے، جی جس کی وجہ سے پالوس ہمیں خبردار کر رہے ہیں یا ہمیں تجویز دے رہے ہیں یا آگاہ کر رہے ہیں۔ جی اس کے جاننے کے لیے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مفسرین کے مطابق کلام مقدس کے دو حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جو مسئلہ ہے وہ نجات ہے، اور جو بائبل مقدس کا پیغام ہے وہ محبت ہے۔ اس لیے نجات کا بڑا مسئلہ جو پالوس نے ہمارے سامنے رکھا ہے، بلکہ ہم سب کی ضرورت ہے اس کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ کہا گیا کہ فضل ہی سے نجات ممکن ہے۔ جی تو کیا کوئی دوسرا ذریعہ تھا، یا فضل کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم نجات پا سکتے ہیں؟ تو یہیں سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، تو لکھا یہ ہے کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے، جی یعنی یہ پہلا حصہ ایمان استعمال کیا گیا ہے، ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نجات کا بڑا حصہ ایمان اور فضل ہے، لیکن بنیادی نقطہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو پھر ایمان ہی ہوا، کہ ایمان کے وسیلہ سے فضل کا بھی آغاز ہوتا ہے، کہ اگر ہم اعتماد کرتے ہیں خدا پر، بھروسہ کرتے ہیں خدا پر، تو اس کا مطلب خدا اس بھروسے اعتماد کے بدلے میں ہمیں فضل یا کرم نوازی کرتا ہے اگر ضرورت ہو۔ جی جی مثلا اس فضل کی تعریف کو اگر ہم تھوڑا سا چیک کریں تو اس کا میں نے خود ہی اس کی تعریف جو ہے تجویز کی ہے، وہ رحم جو کسی مصیبت زدہ کو مصیبت یا وبا یا خطرہ یا موت یا دشمن یا غلامی سے یا اس غضب سے جو عدالت کی صورت میں ہوتا ہے اس کو بچانے کا ذریعہ بنے، یا جو ذریعہ بنے وہی فضل کرنے والا ہے، وہی ذریعہ فضل ہوگا۔ تو گویا اس کی پہلی مثال، مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں اردو بائبل کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق پہلی دفعہ یہ لفظ جو فضل استعمال ہوا، یہ پیدائش کی کتاب کے 15 باب کی 22ویں آیت کے ایک کہانی میں پیش ہوا۔ وہ سدوم عمورہ کا واقعہ تھا، جب لوط کو آگاہ کیا گیا کہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے نکل، جی کیونکہ یہاں خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے، اور تو بھی ان کی برائی کے ساتھ یا ان کے غضب کے ساتھ یا اس آگ میں جل نہ جانا۔ خدا نے ایک آپشن دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے، جی جو بھی تیرا ان کو لے۔ تو جب رشتہ داروں کی بات ہو، جب انتظامی معاملہ شروع ہو جائے، جب تیاری کا معاملہ شروع ہو، تو انسان کی ٹائمنگ ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹائمنگ بڑھ رہی تھی لوط کی طرف سے، لیکن خدا کی طرف سے اس غضب کے آنے میں ٹائم ختم ہو رہا تھا، وہ دیر لگا رہا تھا۔ تو اس دیر لگانے میں خدا نے فرشتوں کو اشارہ کیا کہ اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو اور لوط کو اس کو پکڑ کر، بازوؤں سے پکڑ کر لکھا ہے، جی جی بازو سے پکڑ کر انہیں شہر سے باہر کر دیا۔ اور جب لوط کو پتہ چلا کہ ہم غضب سے بچ گئے ہیں، تو لوط نے خدا کے سامنے ایک شکر گزاری کے طور پر الفاظ بولے۔ اس نے کہا تیری نگاہ کرم مجھ پر تھی کہ تو نے مجھے بچایا۔ تو یہ نگاہ کرم جو ہے یہ فضل کے معنی کی تشریح کرتا ہے، رحم جو ہے وہ تشریح کرتا ہے، محبت جو ہے وہ تشریح کرتا ہے۔ لیکن لوط نے وہاں کچھ نہیں کیا، اس کے بچنے کے لیے اس کے پاس نوح کی طرح کشتی بھی نہیں تھی، وہ آسمان پر جانے کے لیے برج بھی بنا نہیں رہا تھا کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ تو گویا جو کچھ کیا وہاں خداوند نے کیا،
اور فضل کا جو لغوی معنی بنتے ہیں یا تھیولوجیکل معنی بنتے ہیں کہ وہ فضل کا مطلب بنتا ہے کہ جو ہم نے کام کیا ہی نہیں، ہمارا حق بنتا ہی نہیں تھا، جی جی، ہم نے کوئی گیم میں بازی جیتی ہی نہیں، اس کا انعام مل جانا۔ تو گویا فضل ایک بہت بڑی بخشش ہے، پالوس کے معنی بھی ساتھ ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ تو یہ اس کے معنی کے لحاظ سے بنتا ہے۔ اب جو ہمارا مسئلہ ہے کہ کس طرح نجات ملی ہے فضل کے وسیلے، پالوس خود ہی یہیں سے وہ جواب بھی دے رہا ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے۔ یعنی اگر یہاں بے شک واضح نہیں لکھا، لیکن شریعت اور فضل ایک خود مسئلہ ہے۔ فضل ایک نظریے کا نام ہے، فضل ایک عہد کا نام ہے۔ تو جب ہم اس گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ الگ سے ایک چیز سامنے آتی ہے۔ تو پھر اعمال کا کیا مطلب ہے؟ میرا اندازہ یہی ہے کہ اعمال کا مطلب یہ ایک شریعت پر عمل کرنا۔ جی جی، تو جب شریعت پر عمل کرتے ہیں تو بائبل صاف کہتی ہے کہ شریعت کمزور ہونے کے سبب سے ہمیں کامل نہیں کر پائی، تو پھر کس طرح فضل نے کام کیا کہ ہم ایسا کریں؟ اگر آپ پچھلے صفحہ میں پڑھیں تو وہاں فضل کی روح کا ذکر پایا جاتا ہے، فضل کی دولت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب فضل کا روح ہمیں اس لیے بخشا گیا کہ جو ہمیں اس سے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح نجات ہمارے لیے ممکن نہیں، 10ویں آیت بھی اس کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یعنی نیک اعمال کے سبب سے نجات ملی تو نہیں ہے، لیکن کرنے کے لیے تو ہمیں بنایا گیا ہے۔ جب ہم کرتے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو نجات نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کام تو کرنے تھے، جو نیک کام تھے ان کے کرنے کے لیے شریعت ہمیں کامل نہیں کر پائی، ہماری نیکیاں، ہمارے ہدیے، ہمارے دیگر ذرائع ہمیں کامل نہیں کر پائے۔ جیسے آپ نے سٹارٹ میں تمہید میں کہا تھا کہ اگر ہم بچے بھی قربان کر دیں تو پھر بھی ہمیں نجات نہیں مل سکتی، ہم سب کوئی قربان کرنے نجات نہیں مل سکتی۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خداوند کے پاک فضل سے جسے کہا جاتا ہے ہمیں فضل کا روح بخشا۔ یہ خدا کے ایک عہد تھا، ایک توفیق دی گئی کہ ہم نہیں کر سکتے تھے نیک عمل، لیکن نیک عمل کرنے کی توفیق دی گئی، جس کا ایک عہد باقاعدہ خدا نے باندھا۔ یرمیہ 31 میں خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کے ساتھ اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ اور اس نئے عہد میں کیا کرتا ہے خدا؟ وہ کہتا ہے میں اپنی شریعت تمہارے باطن میں رکھ دوں گا۔ یعنی جو تختیوں پر لکھی ہے، کتاب پر لکھی ہے، صفات پر لکھی ہوئی ہے، وہ خدا دل ہی میں لکھ دے گا۔ پھر وہ اپنے بندہ حزقیل کی معرفت کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے پرانی روح نکال دوں گا اور نئی روح ڈال دوں گا، پرانا دل جو سنگین دل ہے نکال دوں گا اور نیا گوشتین دل ڈال دوں گا۔ اور یوئیل میں بہت ہی دوسرے باب میں وضاحت سے لکھ دیا گیا تھا میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا۔ یہ وہ روح ہے جو فضل کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، یہ فضل کا روح ہے، بلکہ خدا کی وہ روح ہے جو خدا کر سکتا ہے وہ روح کر سکتا ہے، اور وہ روح اگر ہم میں ہے تو ہم وہی کر سکتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ تو لہذا ہم وہ نیک کام جو خدا انجام دیتا ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال بزرگ موسیٰ کی ہے، آمین، کہ اس کو بڑا بھاری بوجھ تھا اس پر اور وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کی روح لے کر اس کے ساتھ 70 لوگوں میں ڈالی تو وہ لوگ بھی وہی فیصلے کرنے کے لائق ہو گئے۔ گویا اگر ہم میں خدا کا روح ہے، مسیح کا روح ہے، روح القدس ہے، تو ہم نیک کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہی فضل ہے کہ روح نے ہمیں طاقت دی کہ ہم نیک کاموں کو انجام دے سکیں، اور نیک کاموں کو انجام دے کے یقیناً ہماری نجات ابدی ہوگی۔ آمین، پریز گاڈ۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ تو ناظرین، چونکہ نجات بذریعہ فضل کچھ پیچیدہ بات ہے، تھوڑی مشکل بھی ہے، چونکہ اس حوالے سے ہم بہت کم سیکھتے ہیں، بہت کم ہمارے پلپٹ سے پریچ کیا جاتا ہے، تو بھی خدا کے خادم نے تھوڑے وقت میں ہمیں سکھایا کہ کس طرح خدا کے فضل کے وسیلے سے ہم بچتے ہیں۔ میں آگے بڑھوں گا اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر انور مسیح سے کہ وہ ہمیں آج سکھائیں کہ نجات بذریعہ فضل کس طرح سے ممکن ہے۔ جی پادری صاحب۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے
جس مضمون کا یا جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جی جی یہ نہایت اہم اور مفید موضوع ہے، جی جی اور ضروری ہے کہ اس طرح سے چینلز کے ذریعہ سے ہم اس طرح کی باتوں کو جی جی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ جی جی تو جس طرح سے مرد خدا پاسٹر منیر صاحب نے اس حوالے میں سے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نجات بذریعہ فضل جو ہے اس میں مقدس پولس رسول پہلی صدی عیسوی میں افسس کے ایمانداروں کو اپنے اس تجربے کی روشنی میں لکھتے ہیں جو تجربہ ان کے باطن میں نجات بذریعہ فضل تھا۔ جی جی اسی تجربے کے پیش نظر وہ افسس کے ایمانداروں کو اس اہم اور خاص موضوع پر لکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ تو جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ جو ہے وہ خارش استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا رحم اور اس کا کرم، اس کا ترس، مہربانی اور محبت ہے۔ فضل کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، خدا کا ایسا کرم جس کے ہم حقدار نہیں تھے وہ ہم پر ہوا۔ پریز گاڈ۔ جس چیز کے ہم حقدار نہیں تھے وہ چیز ہمیں مل گئی، تو یہ فضل ہے۔ فضل کو سمجھنے کے لیے اسی حوالے میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو چوتھی آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کیے، یعنی جب گناہ کے سبب سے مردہ تھے جی جی تو جس ذریعے سے اس نے ہمیں زندہ کیا ہے وہ اس کے رحم کی دولت ہے، اور اس کی محبت ہے، اس کا ترس ہے۔ تو یہی سب چیزیں، یہی خدا کا فضل ہے جب ہم فضل کو سمجھتے ہیں۔ تو جب لکھا گیا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ہے، تو ایمان فضل کی بنیاد ہے۔ جی جی بالکل، ایمان جو ہے وہ فضل کی بنیاد ہے، اور یعنی فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نجات کو سمجھ سکیں، کہ نجات ایک بہت بڑا عالمگیر مسئلہ بھی ہے جس میں پوری دنیا الجھاؤ کا شکار ہے۔ جی جی جس طرح سے یہودی شریعت میں، موسوی شریعت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور رومیو اور گلتیوں کے خط میں اس پر بحث بھی ہم دیکھتے ہیں نجات کے موضوع پر۔ اور دنیا جو ہے وہ بزرگوں کی روایات اور انسان کی گھڑی ہوئی تعلیمات جو ہیں ان کے ذریعہ سے، اپنی عقل کے ذریعہ سے، رسومات کے ذریعہ سے، اپنی دولت کے ذریعہ سے، اپنی عقل کے ذریعہ سے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ مقدس پولس رسول نے اس کو اسپیسیفک کر دیا اور اس کو فضل کے ذریعہ سے مختص کیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ فضل کے ذریعہ سے ہے۔ جی جی جی۔ تو جب ہم رومیو کے خط کی، یعنی اس کا آسانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خریدی نہیں جا سکتی۔ خریدی نہیں جا سکتی۔ جی جی جی۔ رومیو کے خط کے 8ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، جی، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی
के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। तो अमाल की जब बात आती है तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अमाल की बात जो है ये शरीयत को वाज़े करती है। जी जी। और शरीयत और फजल जो है ये दो ऐसी बातें हैं, ये दो ऐसे मजमून हैं जो दोनों अपनी नोयत में अलग हैं। अलग है। और शरीयत जो है ये जिस तरह से हम इसकी गहराई में जाते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में गुनाह को वाज़े करती है और डिप्रेशन को पैदा करती है। आमीन इंसान आमीन। डिप्रेशन का Praise God। शिकार होता जाता है और उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कलाम मुक़द्दस की रोशनी में मसीह तक लाने के लिए हमें उस्ताद ठहरी शरीयत जो है। लेकिन जो हम बचाए गए हैं वो फजल के सबब से बचाए गए। आमीन। प्रेज गॉड। क्योंकि आमीन। फजल के सबब से ये जो रोमियो के खात में हमने पढ़ा, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाहलुदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंसान जो गुनाह में था, मौत की हालत में था, अंधेरे में था, तो इन सारी बातों से, गुनाह की कैद से, मौत की कैद से, जहन्नम की कैद से, इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हम फजल के ज़रिया से आमीन आमीन। और फजल के ज़रिया से हमें निजात मिलती है। जी शुक्रिया पादी साहब, बहुत अच्छा मौजू चल रहा है और दिल तो नहीं चाह रहा कि तो खुदावंद आपको कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें ये सिखाया कि फ़ज़ल मुफ्त बख्शिश है, ये ख़रीदी नहीं जा सकती। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ मुझे लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।